अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 365 डिग्रीज में मैं हूं ज़ुहैब हसन और आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं सियासत के मामलात किस जानब बढ़ रहे हैं और क्या मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। एक बार फिर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है और इस पेशकश करते हुए उन्होंने क्या कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा और पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, इसकी बात करेंगे। और फिर हम दूसरे से बात करेंगे बरतानवी जरीदा फाइनेंशियल टाइम्स, इन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की तारीफ़ की है, उन्हें कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार देते हुए कहा है कि आसिफ मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। और ख़ास बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि ये बीजिंग, तेहरान, रियाद, वाशिंगटन और पाकिस्तान, यानी आप देखें अगर इसकी हम डिटेल में जाएं तो तेहरान और रियाद के मामलात, फिर तेहरान और वाशिंगटन के मामलात, फिर इस तरह बीजिंग और वाशिंगटन के मामलात। तो उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर खारजा पॉलिसी के माहिर इस तरह हैं कि वो बैलेंस लेकर चलें, यानी बीजिंग से भी मामलात बहुत ज़बरदस्त है, आइडियल कोऑपरेशन है, इसके साथ साथ वाशिंगटन से भी आइडियल कोऑपरेशन है। वाशिंगटन से आइडियल कोऑपरेशन है तो फिर तेहरान के साथ भी मामलात बेहतर हैं, तेहरान के साथ मामलात बेहतर हैं तो रियाद के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी हमारे मामलात बैलेंस चल रहे हैं। तो इसीलिए हमारी खारजा पॉलिसी इतनी बेहतरीन जा रही है और दुनिया भर में पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया है, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के लीडर्स की फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की तारीफ हो रही है। तो इसकी हमने बात करनी है और इस पर एनालिसिस लेना है, सियासी जमातें क्या इस पर सोचती हैं ये बात करनी है। लेकिन दोबारा से हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, जहाँ पर पीटीआई को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार तो हैं लेकिन ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं की जाएगी और हम यानी मुनासिब कोई बात होगी, कोई जायज़ मुतालबात होंगे तो उसको हम जो है ना उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। अब जब ये वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ की खबर आई और उन्होंने दोबारा से पेशकश की तो हमने ज़रा सोचना शुरू किया हमारी टीम ने भी कि मुमकिन तौर पर क्या कॉमन ग्राउंड हो सकता है या फिर क्या ऐसा गिव एंड टेक हो सकता है, क्योंकि कोई इशू चाहिए ना जिसको रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज कुछ पीछे हटने को तैयार हो। तो यहाँ पर हमने फिगर आउट करने की कोशिश की कि भाई ज़रा जाने और देखें कि रूम कितना है मुज़ाकरात का, क्या कंड्यूसिव है माहौल मुज़ाकरात के लिए या नहीं। तो अब पहली बात क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा ये सामने आता है कि भाई हमें जो है हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अब ये मैंडेट वापस करना अगर आप हुकूमती सफ़ों से देखें और उनकी साइड की स्टोरी देखें तो ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है हुकूमत के लिए, और इवन इस पर निगोशिएट करना, इस पर बात करना भी हुकूमत नहीं चाहती कि मैंडेट वापस कर दे, यानी कि हुकूमत नून लीग की हुकूमत छोड़ दे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत देते हैं। अब ये क्या मुमकिन है? इस पर तो बात करने को भी तैयार नहीं होगी मुस्लिम लीग नून और हुकूमत। अच्छा, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हमें मिड टर्म इलेक्शन दे दें, फिर इलेक्शन की बात कर लें कि आप इलेक्शन अनाउंस करें और उसके बाद फिर बातचीत कर लेते हैं कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे। अब ये दूसरा मुतालबा भी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखें तो ये जायज़ मुतालबा उनका, वो ये कहते हैं जायज़ मुतालबा है, वैलिड है बिल्कुल, और हमारा ये ऐसा पॉइंट है जिसमें पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब हुकूमती सफ़ों से देखें तो क्या हुकूमत तैयार है इसके लिए? हुकूमत कभी भी ये नहीं मानेगी। अब इस पर अगर मुज़ाकरात हों, घंटों मुज़ाकरात होते रहे, दिनों मुज़ाकरात होते रहे कि भाई ठीक है इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, तो हुकूमत तो तैयार ही नहीं है इसके लिए, तो वो ये कहते हैं कि जायज़ नहीं है मुतालबात। तो फिर किस बात पे मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है और किस पॉइंट पे मुज़ाकरात का आगाज़? अच्छा, फिर चले तीसरा आप पॉसिबिलिटी के तौर पे देख लें, वो अगर ये कहें कि भाई बानी पीटीआई इमरान खान को छोड़ दें, आप रिहा कर दें, क्या हुकूमत इस पर तैयार है? अभी कोई हुकूमत में, हुकूमती सफ़ों में कहीं से आपको ये बयान सामने आ रहा है कि हाँ हम चले बात करते हैं, लेट्स निगोशिएट ऑन दैट, और इमरान खान को छोड़ने की बात आप हमारे सामने रखें, फिर हम क्या हुकूमत तैयार होगी? बिल्कुल भी नहीं। इलॉजिकल ये मुतालबात है हुकूमत की सफ़ों में, और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो कहते हैं कि बिल्कुल हमारे जायज़ मुतालबात है। अच्छा, फिर चले उनको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, बनी गाला छोड़ देते हैं, क्या हुकूमत के हल्कों में कोई बात हो रही है कि उनको बनी गाला छोड़ दें? फिर आप देख लें पॉसिबिलिटी के बाहर भेज देते हैं, क्या तहरीक इंसाफ इस पर मानेगी? वो तो कहते हैं कि ये तो बात करना ही बेकार है, ठीक है। और दूसरी बात, और टॉप ऑफ ऑल, वो ये कहते हैं कि आपसे तो बात करेंगे नहीं, हम हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो ये सारी बात, यानी अब ये मुज़ाकरात की पेशकश तो कर देना ठीक है, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जिस पर मुज़ाकरात हो और वो मुज़ाकरात नतीजा खेज हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट मैं बार बार इस पर सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है। तो सब इस वक्त समझ से बाहर है, सबके सूरत हाल हो क्या रही है। तो इस पर ज़रा हम तजिया लेते हैं, और इसमें बहुत अहम किरदार जो है वो पार्टी का भी हो सकता है, अपोजिशन की और जमातों का भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर बड़ा अहम किरदार हो सकता है कि इस मसले का हल निकाले, कोई रास्ता, दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो हमें ज्वाइन किया जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद अवैस साहब ने,
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پرویز تندیلا صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما انہوں نے جوائن کیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے. تو کیونکہ اب یہ مذاکرات کی پیشکش دوبارہ حکومتی حلقوں سے آئی ہے, وزیر اعظم کی طرف سے آئی ہے, تو ہم آغاز کرتے ہیں احمد اویس صاحب سے. احمد اویس صاحب, ایک بار پھر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے کو تیار, ایک بار پھر ہم نے دعوت دی, پارلیمنٹ کے فلور پر بھی دعوت دی تھی ہم نے, لیکن آپ کے کوئی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے, جائز اگر کوئی مطالبات ہیں تو اس پر بات ہوگی. میں نے سامنے رکھ دی ساری صورتحال ابھی شو کے آغاز میں, تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی مذاکرات کی کوئی راہ ہموار ہوگی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی جب انہوں نے پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ یہ ہم تیار ہیں لیکن بلیک میل, بھائی دیکھیے کوئی نہ کوئی ان کو بیسک ڈپلومیٹک چینلز کو اوپر کیسے گفتگو ہوتی ہے اور آغاز کیسے ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے یہ بالکل نابلد ہیں, ان کو دے آنا پیا. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں تو آپ نے کیسے پرزیوم کر لیا کہ بلیک میل کریں گے ہم؟ یہ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے آپ کو پتہ لگا کہ یہ باتیں ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں, آپ اس وقت بتائیں گے. دیکھیں جو سارے آپ کے مطالبات میں نے رکھے ہیں نا, وہ سارے بلیک میلنگ ہیں ان کی نظر میں. کوئی بلیک میلنگ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. جی دیکھیے, آپ نے کہا کہ جی وہ کہیں گے کہ جی وہ مینڈیٹ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ فالس ہے اور آپ مڈ ٹرم الیکشن کروا لیں. اس کا جواب ہے, اگر عقل مندی سے اور ذہانت سے کام لیں, اس کا بڑا سمپل جواب ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کا آڈٹ کروا لیتے ہیں اور آڈٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, بات ختم. نہ مڈ ٹرم الیکشن آئیں گے, نہ اس کے اندر حکومت کے اوپر کوئی ایسا الزام آئے گا کہ فالس حکومت ہے. حکومت رہے گی نہیں سر, سمپل جواب ہے. سمپل جواب تو یہ ہے کہ اگر صاف ہیں, اگر آپ کا ضمیر صاف ہے, آپ کا انسائٹ صاف ہے کہ آپ بالکل جینوئن ہیں, اگر آپ بیٹھے ہی غلط ہوئے ہیں تو پھر آپ ظاہر ان باتوں کو چھپائیں گے. اب اگلی بات پہ آئیے, اب اگلی بات آپ بتائیے اگلا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ مینڈیٹ واپس کر دیں, یعنی کہ مڈ ٹرم الیکشن نہ ہو. دوسری آپ نے مڈ ٹرم کا بھی دونوں کا ساتھ جواب دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, یہ ان لاجیکل بات ہے حکومت کے لیے کہ کیسے رہا کر دیں ہم. آپ کے بیانات ہیں نا, اس کا بھی آپ اتنا کام اگر دیکھیں, جب سے وہ گرفتار ہیں, آرڈنری کسی کو سزا ہوئی ہوتی تو جب وہ اپیل دائر کرتا ہے, جس اپیلانٹ جب اس کو سزا ہوئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ سسپینشن آف سینٹنس کی ایک درخواست ہوتی ہے جس کے اوپر عدالت جو ہے اسی ٹائم کے اوپر اس کو بھی سنتی ہے, اور اس کے اوپر اگر وہ سینٹنس جو ہے سسپینڈ کرنے کا کیس ہو تو اس کو سسپینڈ کر دے گی یا اس درخواست کو ریجیکٹ کر دے گی. ریجیکٹ کرنے کی صورت میں وہ ہے وہ آگے سپریم کورٹ لے جائے گا اس کو. اب 1 سال اس کو گرفتاری کو ہو گیا تو مجھے سزا ہوئے, تو ابھی تک وہ درخواست جو ہے اس کی سماعت نہیں ہوئی, تو یہ کیسے ایکسپیڈائٹ کریں گے اس کو؟ یہ تو عدالت کریں گے. کون کرے گا مجھے بتائیں, یہ تو عدالت کرے گی. قانون کا جو طریقہ ہے ڈیو کورس آف لا, سیدھا آرگومنٹ ہے ان کے پاس ڈیو کورس آف لا. یہ ہے, سننے بات سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹ آف ہیئرنگ میں پروسیکیوشن نے ڈیٹس لی ہیں. پروسیکیوشن تو حکومت کی جماعت ہے نا, پارٹی ہے جو پروسیکیوٹ کر رہی ہے. ایک طرف عمران خان ہے جو کانوکٹ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ججز جو ہیں جس طریقے سے جو انہوں نے 26 اور 27 امینڈمنٹ کے بعد جوڈیشری کو بیچ میں سے فارغ کر دیا ہے, تو وہاں پہ انصاف والی بات تو کوئی نہیں رہ گئی. جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا. اگر یہ سنسیئر ہیں کہ بات چیت آگے چلانی ہے, راستہ نکلتا ہے, نہیں چلانی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے آپس میں لڑائی جھگڑے کا اور فرسٹریشن کا شکار جو ہے ملک انٹرنل جو ہے خلفشار کا شکار رہے گا. بات یہ ہے کہ دیکھ رہے نیت کی بات ہوتی ہے ساری. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسموتھلی وہ اپنا سیاسی ٹرف بھی چھوڑ دے, حکومت بھی چھوڑ دے, پاور بھی ہے, تو ان ادر ورڈز یہی بات ہو گئی. مجھے اگر فرض کریں فار سیک آف آرگومنٹ, اگر پی ٹی آئی یہ مذاکرات کی پیشکش پر اپنے کچھ پوائنٹس لے کے جاتی ہے, وہ کیا لے کے جائے گی ممکنہ طور پر اگر لے کے جاتی ہے؟ پاکستانی پوائنٹ سنیں, وہ لے کے جائے گی پوائنٹ, پاکستان میں رول آف لا کو بحال کرو. پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن اوریجنل شیپ کے اندر بحال ہو. یہ امینڈمنٹ غلط آئی ہیں کیونکہ 26ویں امینڈمنٹ جب آئی ہے اس میں سینٹ کی ابھی ایک صوبے کا الیکشن ہی مکمل نہیں تھا, اور بغیر یہ فیڈریشن ہے, چاروں صوبے مل کے پاکستان بناتے ہیں,
اور چاروں صوبوں میں ایکول تعداد ہوتی ہے سینیٹرز کی, اور ان کی تعداد کے بغیر ہی آپ نے امینڈمنٹ کر لی, تو یہ ایک صوبے کا جائز اعتراض ہوگا کہ یہ تو آپ نے ایک صوبے کو مائنس کر کے آپ نے امینڈمنٹ کی ہے, لہذا یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ قانونی طور پہ یہ غیر آئینی ہے. یہ کیسے وہ تو ہاں جی, میں ابھی ذرا نون لیگ سے لے لوں پھر اس کے بعد پھر آپ سے دوبارہ. ہاں, اور اگر آپ نے کچھ اور بولنا میں نون لیگ سے موقف لوں پھر اس کے بعد دوبارہ, کیونکہ انہوں نے آپ کو پیشکش کی. جی جی, تو پرویز صاحب مجھے بتائیں بھائی, کیا یہ جو میں نے سارے سینیریو بتائے ہیں ان میں سے ایک بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ تو انتشاری جماعت ہے, اس کے اوپر تو بین لگنا چاہیے, یہ تو وہاں اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں, وہاں پر لوگوں کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے, عذاب کر دی ہے, وہاں جا کر بیٹھتے ہیں فور نو ریزن, ان کو صرف انتشار پھیلانا 9 مئی انہوں نے کیا, پہلے معافی مانگے ہیں, تو معافی مانگنے سے پہلے وزیر اعظم نے تو یہ شرط نہیں رکھی ابھی معافی کی, وہ مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں. سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو یہ مذاکرات کی دعوت دی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی 10 دفعہ وہ مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں, اور میرے خیال میں یہ وقت کا ضیاع ہے. یہ وزیر اعظم کی شرافت ہے, وہ کیونکہ ملک کے وزیر اعظم ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ ان کی جماعت کو ووٹ ملے ہیں, اور ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو دماغ سے یہ ایک مطلب کہ یہ نکلنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک وہی جماعت ہے, ایک دوسری کوئی جماعت نہیں ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹل ووٹ اور جو حکومت میں جماعتیں بیٹھی ہیں ان کے ٹوٹل ووٹ کو اندازہ لگا لیں, آپ کو پتہ لگے گا ان کو کتنے ووٹ ملے ہیں. تو صرف انہی کی بات مانی جائے, لیکن اس کے باوجود وزیر صاحب جو ہیں وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں, عوام کے وسیع تر مفاد میں, اسٹیٹ کے وسیع تر مفاد میں, اور اس ملک کی اکانومی کے لیے, اس ملک کی ایک خوشی کے لیے اگر وہ یہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کو میرے خیال میں سیریس لینا چاہیے. پہلے آپ جائیں ان سے مذاکرات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ گھر پہ میں بتاتا ہوں, میں حضور بتاتا ہوں نا, بس بولنے دیں گے تو بتاؤں گا نا, بتائیں تو نا. اس لیے وہ مذاکرات کے لیے جا کر بیٹھیں کہ جب ان کے سامنے بیٹھیں گے نا تو پھر ان سے وہ اعتراضات اٹھائیں جو آپ کو اعتراضات ہیں. ارے سر ایسے نہیں, دیکھیں آپ کو پتا مجھے نہیں, پہلے ایجنڈا ہوتا ہے سر, پہلے ایجنڈا طے ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایشو ہے, اس پہ بات کریں. دیکھیں اگر جو ان کا مینڈک چوری ہوا ہے وہ تو ان کو ملنا نہیں ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ حکومت جو ہے وہ اپنا جو وہ ہے وہ حکومت چھوڑ دے اور وہ کہے نہیں جی مینڈک آپ کا مینڈک لے لیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کر لیں گے. بہترین, کلیئر جواب آ گیا. مڈ ٹرم الیکشن میں کہیں ہوتا ہے, مجھے سر کس وجہ سے مڈ ٹرم الیکشن کیوں؟ پاکستان تحریک انصاف ایک سائیڈ پہ ایک اکیلی انتشار پسند جماعت کھڑی ہے. اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے 2018 میں, اور اس میں جو آرٹیز بٹھا کر ان کو لا کر ہمارے سروں پہ بٹھا دیا تھا, کون سی دودھ کی نہریں انہوں نے بہا دی تھی اس ملک میں؟ بتائیں, دنیا سے کون سے تعلقات ٹھیک کر لیے تھے؟ دنیا کے کون سے ادارے لکھ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت نے پوری دنیا سے بڑے اچھے تعلقات قائم کر لیے؟ تو کس لیے الیکشن میں جانا چاہتے تھے؟ ابھی آج فواد چوہدری صاحب نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے علاوہ پوری جماعت ہماری 2022 میں مڈ ٹرم الیکشن میں ریڈی ہو گئی تھی, خالی خان صاحب نہیں مانے تھے. ان کو کس لیے الیکشن چاہیے؟ پہلے آئیں, بیٹھیں, اپنی حرکات ٹھیک کریں, 9 مئی پر معافی مانگیں, لوگوں کے ساتھ یہ مطالبہ نہیں کیا, یہ پرائم منسٹر نے آج مطالبہ نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں میرے ملک کے اداروں کے خلاف, میرے شہیدوں کے مجسموں کے ساتھ بدتمیزی بے حرمتی کرنے والے پہلے معافی مانگے, پھر ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. چلو جی, ابھی جس جگہ پہ بیٹھے ابھی اسی پہ اویس صاحب اگری نہیں کر رہے تھے, آپ نے ایک یہ شرط اور ڈال دی کہ بھائی 9 مئی کی پہلے معافی مانگے. ٹھیک ہے سر, اس ملک کی عوام 9 مئی کی معافی کے بغیر ان سے کوئی بات نہیں کریں. چلے, میں نے تیسری چیز جو کہی تھی, آپ اس دو تو آپ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دی نا. تیسری چیز یہ کہ اچکزئی بھی یہ کہہ رہے ہیں, محمود خان اچکزئی, کہ ایک وقت آئے گا سیڑھیاں لگا کے ہم کودیں گے اور لے آئیں گے باہر. ٹھیک ہے, تو وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں نا, پھر یہ طالبان والا سٹائل ہو گیا نا, جیسے طالبان وہ کے پی کے کی اکثر جیلوں سے اپنے بندے چھڑا کر لے جاتے ہیں, یہ وہی سٹائل ہو گیا جب طالبان نے افغانستان کی وہاں پر جو ایک عوام کی طرف سے الیکٹڈ حکومت تھی اس کو نکال کر کابل پہ قبضہ کر لیا گیا تھا. کیا پاکستان تحریک انصاف وہی والا رویہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام آباد پر سیڑھیاں لگا پر عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دوں گا, آج وہ سیڑھیاں لگا کر عمران خان کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ ملک تو کوئی نہ ہوا نا. یہاں پہ کوئی آئین تو نہیں ہے, ملک نہیں ہے, اسٹیٹ نہیں ہے, فوج نہیں ہے, ادارہ نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. کیا یہ کسی سیاسی جماعت کی سوچ ہو سکتی ہے؟ آپ نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں, 25 سال میں جیل میں پڑا رہا ہے, اس کی پارٹی نے تو سیڑھیاں نکال کر اپنے قیدی کو جیل سے نہیں نکالا تھا.
جناب اس جماعت کے ساتھ آپ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں؟ ان کا رویہ بات چیت کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ عمران خان صاحب جو رویہ اپنا کر چل رہے ہیں، اس رویے سے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی، دیکھیں عمران خان کے نظریے سے، عمران خان کے بیانات سے ان کی اپنی ذات کو بڑا فائدہ ہوا ہے. وہ بڑے محاتمہ بن گئے ہیں، ان کے بڑے فالوور بن گئے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤ، باتیں وہ وہی کر رہے ہیں، باتیں کم و بیش وہی کر رہے ہیں جو میاں صاحب نے کی تھی، لیکن انٹینسٹی زیادہ ہے. بس یہ بات اپنی جگہ ہے. باتیں وہ وہی کر رہے ہیں کم و بیش جو میاں صاحب نے کی تھی، لیکن انٹینسٹی زیادہ ہے. وہ ذرا ٹرانسگریس کر رہے ہیں، بس یہ فرق ہے. علی بھائی کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. علی بھائی، یہ بڑا دیکھیں نا انٹینس چل رہا ہے معاملہ. علی بھائی، اس فریکوینسی پہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو میچ کر پائے گی کوئی ویو لینتھ کہ آپ کو اپنا کردار ادا کر لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتوزہ منتشا وتذل منتشا. زہیر بھائی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑی نازک صورتحال ہے. اور مگر دیکھیں بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہوگا. آئی تھنک پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے. انہوں نے باقی ہتھ کنڈے اپنے چلا کے دیکھ لیے، روڈوں پہ بھی آئے، جب بھی کوئی ڈیلیگیشن باہر سے آ رہی ہو اس کو بھی انہوں نے ڈسٹرپٹ کرنے کی کوشش کی. آئی ایم ایف کو بھی خط لکھے، کوششیں انہوں نے پوری کر دی جتنی ہو سکے ان سے کہ ملک کو تباہ کر دیں. مگر اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا ہے. ابھی بھی دیکھیں، یہ تو ظرف ہے حکومت کا میرے حوالے سے کہ وہ ڈے ون بھی کہہ رہے تھے بھائی ٹیبل پہ آ کے بات کر لو، اور یہ سب ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں نو ہارڈ فیلنگز، آپ آؤ بات کرو جو انسانوں کی طرح جیسے بات کرتے ہیں آن دا ٹیبل. یہ کبھی جیل کے باہر آ جانا، کبھی اسلام آباد پہ دعویٰ بول دینا، کبھی مر جائیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، پیٹ دیں گے، اس قسم کی سیاست، گفتگو، نیریٹو، اشتعال انگیزی نہ ملک کے لیے یہ اچھی ہے، نہ خود پی ٹی آئی کے بانی کے لیے اچھی ہے، نہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے اچھی ہے. اس لیے پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی یہ ایونٹ نہیں، اور علی بھائی آن ٹاپ آف آل سیاسی لوگوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے نا. آن ٹاپ آف آل سیاسی، بہرحال دیکھیں میں سنیں تو میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، جب بھی یہ کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے یا یہ دھرنا دے رہے ہوتے ہیں تو وہ 9-11 ہو جاتے ہیں. ان کا جو پھر کارکن ہے، پولیٹیکل ورکرز، وہ بیچارے گرفتار بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اڑ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ شیلنگ ہو رہی ہے، اگر لاٹھی چارج ہو رہا ہے تو وہ چیزیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. پھر گندا پور جیسے ہوتے تھے ماضی میں، وہ غائب ہو کے پھر اسلام آباد سے پھر یہ کے پی میں نازل ہو جاتے تھے. تو ان چیزوں سے آئی تھنک ان کے ورکرز کا مورال بھی کافی لو ہوا ہے کہ یار ہماری لیڈرشپ جو لیڈرز ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ابھی نیشنل اسمبلی سے لے کے پروونشل اسمبلی سے لے کے سینٹ سے لے کے دیگر جگہوں پہ آپ کو میں ان کے ٹوٹل اگر آپ ان کے ایم این اے ایم پیز وغیرہ گن لیں تو 300-400 کی تعداد ہوگی اوور آل، اگر سب چیزیں ان کے الیکٹڈ نمائندے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے کتنے لوگ ان کے ماضی کے پروٹیسٹ میں آپ کو دکھائی دیے ہیں، چند 3-4 کے علاوہ. اور یہ باتیں تو ان کی انٹرنل لیڈرشپ آپس میں جھگڑ کے ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہے. علی بھائی اس میں دیکھیں، اس میں ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ بھی اب نہیں نظر آ رہی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک حلقے سے اگر 1000 2,000 3,000 لوگ بھی آ جائیں تو بہت. لیکن علی بھائی دیکھیں اس میں بات یہ سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات کی بات، یہ کوئی ڈنڈے سوٹے مکے کھانے والے کوئی یہاں پہ کوئی ریسلنگ کا میچ تھوڑی ہو رہا سر. تو یہ بھی دیکھیں نا، ماحول بھی ذرا سخت ہے، ماحول بھی سخت ہے. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ عوام نے واقعی نہیں نکل رہے، عوام پنجاب کے لوگ کم نکل رہے ہیں، لیکن سر ماحول بھی سخت ہے. یہ بھی میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا سر، میں عوام کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں لیڈر. مجھے آپ بتا دیں ان کے بڑے لیڈر کتنے نام تھے جو آپ کو باہر نکلنے ہوئے دکھے ان پروٹیسٹ؟ نہیں بالکل، ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح، وہ نظر نہیں آ رہے. اچھا اب ہم ذرا اس پر مورال جی ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ. راشد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا پاکستان تحریک انصاف نے، ہر طرح کا ظاہر 9 مئی بھی ہو گیا اور وہ جلاؤ گھیراؤ بھی ہو گیا، دھمکیاں بھی ہو گئیں ساری، لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا. تو پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا صورتحال کو واٹر ڈاؤن کرنا ہے اور وہ جو ایک ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو گیا اس کو کم کرنا ہے اگر مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے. اویس صاحب رسپونڈ کریں گے آپ؟ پرویز صاحب تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا کیونکہ وہ اسٹیٹس مین ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کی معافی مانگے پہلے، بعد میں کوئی بات ہوگی. اچھا ان سے کہیں پرویز صاحب کو کہ 9 مئی سے بہت زیادہ گھناؤنا واقعہ جو تھا وہ سپریم کورٹ پہ حملے کا تھا. وہاں پہ شہباز اور نواز دونوں کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے تو ہم بھی مانگ لیں گے. اس سے بڑا تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک ادارہ تھا.
وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. मतलब तस्लीम करते हैं आप ये कि 9 मई हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. नहीं सर, लेकिन आप तो ये बात करके ये कहना चाह रहे हैं कि 9 मई शायद जैसे आपने कराया कि वो पहले मांग ले सुप्रीम कोर्ट की, आप 9 मई की मांग लेंगे, तो ये क्या बात होगी? हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, देखिए ना, जब उन्होंने ये बात शुरू कर दी कि इसकी माफी मांगे, बात माफियों पे खत्म होनी है, तो फिर पहले वो वाकया 97 का है, ये वाकया जो है ये 2023 का है. अरे माफी तो आप तब मांगे जब आपने किया हो, आप तो कह रहे आपने किया ही नहीं. लेकिन आप किसने नहीं किया भाई, बात तो सुने ना आप. वो तो रिपोर्टेड है, वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट के अंदर है कि किया हुआ है, ये भी माने हुए हैं. पढ़े तो सही, जाके फैसला पढ़े. वो सर सबके सामने मनाजिर है. हमला किया था बकायदा, जजेस को अपना काम छोड़ के भागना पड़ा था. वो सबके सामने सुप्रीम कोर्ट से फुटेज है, वो मनाजिर मौजूद है सर, वो हमें याद है, बिल्कुल मनाजिर मौजूद है. तो फिर याद है तो फिर आप, मैं ये जब याद है तो आप बात तो जुडिशरी थी ना सर, आप बात तो समझे मेरी. तो इनकी इज्जत में फर्क नहीं आएगा, माफी मांगे उसकी. आप बात तो समझे, आप ये कह रहे हैं कि पहले वो चले सुप्रीम कोर्ट की माफी मांग लेते हैं, आप फिर 9 मई की मांग लेंगे माफी? हम भी मांग लेंगे, फिर हम भी माफी मांग लेंगे अगर ये वो मांग लेंगे तो. यानी आपने किया 9 मई? बात ना करें, सिर्फ आप इसलिए मांग रहे हैं कि उन्होंने नहीं मांगी सुप्रीम कोर्ट? नहीं होता ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. अब आगे चलूं अगर नहीं ना, मुझे समझ ये नहीं आ रहा वैसा. आप ये सुप्रीम, चले फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या आर्गुमेंट कर लेते हैं कि उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट और वो माफी मांग लेते हैं, तो आप 9 मई की माफी मांग लेंगे? हाँ. यानी इसका जवाब कह रहे हैं ना अभी, ये तो परवेज साहब के कहने पे मैं जवाब दे रहा हूँ. अच्छा, कहने पे दे रहे हैं जवाब, यानी आपके कहने पे जवाब दे रहा हूँ. माफी तो उन्होंने कहा है ना, सही है कि माफी मांगेंगे तो बात चलेगी. तो मैंने कहा अगर माफियों पे चलना है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट की पहले माफी मांगे, हम इसकी मांग लेते हैं. वो शायद आप मौका तो दें उनको, वो शायद सुप्रीम कोर्ट की शायद कुछ हो सकता है भाई, मांग लें अगर उन्होंने किया तो. जी परवेज साहब. अच्छा, मेरी बात सुने. मेरे ख्याल में ये इनका माजी जो है ना, ये कुछ थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है. ये 90 की दहाई में नहीं, उसके बाद पैदा हो गए हैं या मतलब पता नहीं है इनको. अगर उस दौर में देखा जाए ना, तो वो जिन लोगों ने किया था ना, उन लोगों को बाकायदा सजाएं हुई थी और PMLN से उनका हमेशा के लिए तल्लक खत्म हुआ था. बहुत सारे नाम हैं वो, तो सजाएं तो अभी भी हुई ना. बात सुने परवेज साहब, बात तो सुन भाई मेरी बात परवेज साहब की बात सुने ना, हो सकता है माफी कहीं आ जाए. उनकी सजाएं उनको सजाएं हुई थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उन्होंने लातल्की का इजहार किया था और दोबारा वो कभी उनको ना कोई टिकट मिला, ना कभी वो दोबारा मुस्लिम लीग नून के हिस्सा मिले. और मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरी भरपूर तौर पे उसी वक्त उस हरकत की मजम्मत की थी. इमरान खान साहब ने बाहर निकल के ये कहा था कि मेरे लोग अगर फौज के अदारों पर हमला ना करते तो कहां करते, क्योंकि मुझे रेंजर ने गिरफ्तार किया था. आज तक इस वाक़े की 9 मई के इमरान खान ने मजम्मत नहीं की, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त मजम्मत की थी. एक बात मेरी सुनते जाए ना जरा मेरे भाई, सुनते जाए. फिर जिनको सजाएं मिली थे उनसे हमारा कोई तल्लक नहीं है, लेकिन यहाँ 9 मई में जिनको सजाएं मिल रही हैं उनको आप हीरो अपना करार दे रहे हैं. उसके बाद आपने डी चौक में खड़े होकर जो हरकतें की हैं, कि आप उस वक्त डी चौक में खड़े होकर उस वक्त के चीफ जस्टिस को गालियां नहीं निकालते थे इफ्तिखार चौधरी को? क्या करते थे आप? इतनी आपको अदालतों की बड़ी इज्जत याद आ रही है. इफ्तिखार चौधरी को वो कहाँ खड़े करते थे? ज़ेबा के बारे में जो जज थी वो खातून थी, उनके बारे में क्या करते थे आपने? फिर जाके अदालतों में आप माफिया मांगते फिर रहे हैं. फिर वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर आज़म को किस तरह से निकाल कर बात करते थे आप? कमाल बात करते हैं. कैसे वाक़े के पीछे जो सियासी कारकुनों ने किया और उसकी उनको सजा मिली, उसके पीछे छुप रहे हैं. आपने इन शहीदों की, जिन शहीदों ने इस मुल्क की हमेशा हिफाजत की है, जिन फौजी जवानों ने आपके अभी रिसेंटली हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखाए हैं, उनके घरों को जाके आग लगा रहे हैं, उन मुजस्समों की बेइज्जती कर रहे हैं और छुप रहे हैं एक ऐसे वाक़े के पीछे जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता. भाई देखें, ये मुज़ाकरात वाली ना तो कोई बात है इनके साथ, ना ये कर सकते हैं, ना इन्होंने करने हैं. ये सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं. अब मुझे ये बताएं, अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फर्ज कर लिया महमूद अचकज़ई ने वहां पर मुज़ाकरात वाली बात की है, तो अलीमा खान ने क्या कहा है? हमारा इनसे कोई तल्लक ही नहीं है. जो मुज़ाकरात की बात करेगा इमरान खान की पार्टी से, इमरान खान से कोई तल्लक ही नहीं है. अलीमा खान एक अपना एजेंडा लेके चल रही हैं. भाई अंदर रहेगा तो बहन तो भाई अंदर. मुझे एक जुमला बड़ा आपकी मुझे बड़ा पसंद आया, मरियम नवाज साहिबा का जुमला उस जमाने में जब आप हॉट वाटर्स में थे. उन्होंने कहा कि मज़ाहमत नहीं होगी तो मुफाहमत नहीं होगी. ठीक है, तो फिर मुज़ाहमत के साथ मुफाहमत करें भी तो सही ना. नहीं मुज़ाहमत कर रहे हैं. अभी वो स्टेज नहीं आई ना अभी अली भाई. नहीं वो मैं अब देखे ना, अगर आपको वज़ीर आज़म वक्त का हाकिम आपको दावत दे रहा मुज़ाकरात की, तो इसका मतलब है कि आप नहीं मानते ना, आपको नहीं मानते ना. आप पावर टॉक्स टू पावर, वो ये कहते हैं. कैसे पावर? चल पावर टॉक टू, फिर कर लें पावर टू, फिर कर लें. वही तो चाह रहे हैं. अलीमा खान साहबा कह रही है कि मुज़ाकरात होंगे नहीं,
تو پھر اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ آئیں پھر اسلام آباد علی راشد بھائی آپ مجھے بتائیں، کریں گے. علی راشد بھائی آپ مجھے بتائیں، یہ اگر اب یہ تو باتیں ظاہر ہوتی رہیں گی، آرگومنٹس ہوتے رہیں گے اور سیاست میں ہوتے رہتے ہیں، اس کا جواب سن لیں. میں سنتا ہوں بس علی بھائی کی بات. مجھے بتائیں کہ واقعی پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات ہو، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ ہو، کوئی یقین دہانی کرائی جائے وہاں سے، تو پھر معاملات حل ہوں گے، حکومت کے پاس جا کے ہمیں کچھ نہیں ملنا. یہی ہے بات. باقی تو جو بھی پریس کانفرنس میں بات کی جائے وہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے. کوئی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو یا بیمار ہو یا اگر سخت لفظوں میں اتنے پاگل ہو تو اس شخص کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر باہر جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ ود دس پرسن. تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کا بھی وہی حالات چل رہے ہیں. their decisions are so illogical, irrational. باتیں ان کی ایسی ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں، نقصان کا باعث ان کے لیے خود بن رہی ہیں، بٹ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یار چیزوں کو ڈیفیوز کیا جائے، ہاؤ ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن انسٹیڈ آف بینگ پارٹ آف دا پرابلم. کیسے ان چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے. میرے خیال سے خان صاحب سے کوئی مخلف نہیں، جو لیڈرشپ ابھی یہاں ان کی پروونس میں ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہم ہی اقتدار میں رہیں گے تو رہنے دیں. سملرلی ان کی بہنیں بھی یہ سوچ رہی ہیں کہ عمران کے بعد ہمیں پارٹی شاید مل جائے گی تو ہم تھوڑا ہیرو بن جاتے ہیں. کوئی بیچارے خان کے بارے میں نہیں سوچ رہا. علی بھائی مجھے ایز این آؤٹ سائڈر بتائیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی جو کیسز 9 مئی کے بھی اور دیگر کیسز بھی، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایویڈنس موجود نہیں. اکثر یہ ٹکر بھی چل رہا، آپ نے دیکھا ہوگا خود بریکنگ نیوز میں شاہ محمود قریشی کے خلاف کوئی، باقی سارے لیڈرز. تو یہ قیادت کا ہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ایز این آبزرور، آؤٹ سائڈر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا -1 کی کوشش ہے، بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر کے قیادت کسی اور کو اور شاہ محمود قریشی کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں کوشش -1 کی تو کوئی باہر سے کر ہی نہیں رہا، ساری -1 کی کوششیں تو اندر سے ہو رہی ہیں. اگر آپ ان کا رویہ اٹھا کے دیکھیں پی ٹی آئی کی کرنٹ قیادت کا، وہ تو عمران خان کو اور سلپری سلوپ سے نیچے دھکیلا جا رہے ہیں، ایک تہہ خانے میں، ڈنجن میں، کہ وہ بیونڈ ریپیئر چیزیں چلی جائیں، بیونڈ ٹاکس چیزیں چلی جائیں. ان کا آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، ایکس اٹھا کے دیکھ لیں، جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، انڈین ہینڈل ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. تو اٹ از اے بٹ سیڈ. اور بیچارے خان صاحب کو پتہ بھی نہیں. یہ کمپلیکس بھی اس لیے ہے نا مسئلہ علی بھائی کہ ایک صوبہ ان کے پاس ہے اور ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے اس صوبے کی، تو یہ ایک بڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے معاملہ، کیونکہ سیکیورٹی میٹرز بھی ہیں، سیکیورٹی آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پر، طالبان کا مسئلہ ہے، افغان گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، اور وہی صوبہ سب سے زیادہ ٹربلڈ ایریا ہے، وہی ان کی حکومت ہے، وہی صوبہ آپ کے ساتھ جو ہے نا الائن نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے تو ایک کمپلیکس پھنسی ہوئی صورتحال ہے نا سر. یہ دیکھیں ہمارے لیے تو ہے، مشکلات ہیں نا، ہم تو پھر بھی دیکھیں ایز اے ڈیموکریسی ہم تو چاہتے ہیں سب ساتھ بیٹھیں، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے لوگ ہوں، صوبہ ہو نہیں ہو. ظاہر سی بات ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ بڑا ایک صوبہ ہے جہاں خاص طور سے سیکیورٹی کے کافی ایشوز ہیں، تو بالکل ہم چاہتے ہیں بیٹھیں، کہ نہیں بھی ہوتے تو بھی ہم چاہتے بیٹھیں. مگر اس کا حل کیا ہے؟ ماضی میں بھی کمیٹیز بنی کہ جی ڈائیلاگ ہوگا، جب خان صاحب جیل میں نہیں تھے اس وقت بھی ان کمیٹیز کے پاس پاور نہیں تھی کہ وہ بات کر سکیں. وہ بار بار باتھ روم میں جا کے اپنے فون کر رہے ہوتے تھے خان صاحب کو، بھائی یہ بات ہوئی، اب کیا کہنا ہے، اب کیا کہنا ہے. یا تو آپ جو اچھا، اور ان کے پاس کوئی کیپیبل قیادت ہے نہیں. پی ٹی آئی میں کوئی اتنا قابل انسان نہیں ہے جو آ کے بات کر سکے یا کچھ ڈیلیور کر سکے. آپس میں لڑ رہے ہیں اپنے. میرے خیال سے they need to get their house in order. اویس صاحب سے کامنٹ لیتے ہیں، بریک پر جائیں گے. اویس صاحب مجھے بتائیں کہ فیصل وارڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی، جیسے ہائیبرڈ گاڑیاں آج کل چل رہی ہیں نا اور بڑی صحیح چل رہی ہیں اور سب ہائیبرڈ گاڑیاں خرید رہے ہیں، اس طرح یہ بھی ہائیبرڈ، یہ تسلیم کر لیں فیکٹ. 26ویں بھی آئی، 27ویں، 28ویں، 29ویں، 30ویں، جتنی ترامیم کرنی پڑی کریں گے. اور اگر کوئی یہ تسلیم نہیں کرے گا اس وقت کی ریالٹی تو وہ رون دیا جائے گا جو بھی راستے میں آئے گا. یہ ہے میسج. یہ واٹا صاحب کے ارشادات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ملک کو چلانا گاڑی چلانا نہیں ہوتا. ملک ایک نظام کے تحت چلتا ہے، اس لیے گاڑی چلانا اور اس میں بڑا فرق ہے. اور یہ کوئی ہائبرڈ سسٹم کے اوپر کانسٹیٹیوشن نہیں بنا کرتے اور نہ چلا کرتے ہیں. یہ اس کی بہت شارٹ لفٹ ہوتی ہیں ایسی باتیں جو ہیں. جس طرح وہ دین الہی جو ہے وہ اکبر اعظم کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا نا، اسی طرح یہ حکومت کے ساتھ یہ باتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ حکومت کے نظام ایسے نہیں چلتے کبھی. آپ کیا یہاں سے جوڈیشری کو ختم کر کے، رول آف لا کو ختم کر کے
تو کیا آپ ملک کو چلا لیں گے؟ نہیں چلے گا، کوئی بھی چلانے والا ہو. ابھی جو ارشادات جو ہیں وہ پرویز صاحب نے اور علی صاحب نے کیے ہیں، ذرا میں ان کے متعلق بھی پرویز صاحب کی وہ باتیں بھی سن لیں. بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کی اور کہہ رہے تھے کہ جی وہ اس وقت جو ہے یہ شاید ان کی عمر نہیں تھی، ان کو نہیں معلوم، شاید نہیں ہے، اگر مجھے معلوم نہیں کہ وہ ان کی کیا ہسٹری ہے، لیکن یہ میں جانتا ضرور ہوں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ سپریم کورٹ کی جو موومنٹ، لائرز کی موومنٹ چلی تھی، وہ موومنٹ جو تھی وہ اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے خلاف چلی تھی، فوجی حکومت کے خلاف موومنٹ تھی، اور جوڈیشری کی حق میں موومنٹ تھی کہ اسٹرانگ جوڈیشری پاکستان کی آئین کے مطابق ہونی چاہیے. اور اس مقابلے کے اندر جو اس موومنٹ میں اس ہراول دستے کے اندر میں شامل تھا. ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ رہا ہوں میں، لاہور ہائی کورٹ بار کا، اور میں نے پرویز مشرف کے خلاف بار نے اعلان کیا تھا کہ ہم وی ڈونٹ ایکسپٹ ہم، اور یہ موومنٹ چلائی تھی. سر وہ موومنٹ تو ایسی تھی کہ میاں صاحب نکل رہے تھے اور کال آ گئی تھی کہ بس وہاں پہنچے اور اعلان ہو جائے گا. یہ موومنٹ سر اس کی موومنٹ نہ کریں آپ، اس موومنٹ کی بات نہ کریں، کیونکہ یہ موومنٹ ایسی تھی کہ جس میں ہمیں پھر اس کے فیکٹس بھی سامنے کھل کر آئے کہ ہوا کیا تھا، کیسے ہوا، اور کس طرح افتخار چودھری آئے. وہ سب ایک سیٹلمنٹ کا بھی نتیجہ تھا. ہم اب بات کریں گے فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ آئی ہے. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی تعریف کی گئی ہے اور ان کو ملٹی الائنر کہا گیا ہے. تو اس پر ذرا ہم کچھ سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہمارے ساتھ ہیں ان سے ان کا تجزیہ بھی لیں گے اور کیا سوچتے ہیں اس بارے میں، کتنا مشکل کام ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. احمد اویس صاحب مجھے بتائیں کہ ملک چلنے کی آپ بات کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتا دیا، فیکٹس بتا دیے، فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ بتا دی کہ ہماری خارجہ پالیسی بہترین جا رہی ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. خارجہ پالیسی کا اچھا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکانومی بھی اسٹیبل ہوگی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، انویسٹرز یہاں پر فوکس کریں گے. SIFC ہو ہی چکا ہے. تو یہ ایسے ملک چل رہا ہے. اب ایسے اگر ملک چل رہا ہے اور ترقی ہو رہی ہے تو کیا ضرورت ہے اتنا دوبارہ سے ٹرم آئل اور یہ ساری چیزیں کہ یہ رول آف لا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. سب کچھ تو ہو رہا ہے، یہاں پر لوگوں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. دیکھیے بات سنیے، جو فارن پالیسی کا متعلق بات ہوئی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی ٹھیک چاہ رہی ہے. جو حالات ہوئے، بھارت کو مار بھی پڑی، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ملک کلیپس جو ہے، دنیا کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں آپ. دنیا کے ہسٹری کے اندر ملک جو تباہ ہوتے ہیں، قومیں تباہ ہوتی ہیں اور کلیپس کر جاتے ہیں، وہ انٹرنل خلفشار سے ہوتے ہیں، فارن پالیسی کے اوپر نہیں ہوتے. اور یہاں پر بھی کیفیت جو ہے اس کو آپ اگنور. مثلا اب آپ کہتے ہیں کہ بڑی تعریف کی انہوں نے جنرل آصف منیر صاحب کی، اچھے جنرل ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہیرو ہیں بھائی، انہوں نے بڑی اچھی جنگ لڑی. اور یہ پاکستان کی فوج کا تو امتیاز نہیں ہے صرف، یہ پاکستان کے عوام جنہوں نے غربت کے اندر اتنی فوج کے لیے بجٹ دیے اور فوج خوبصورت بنائی. یہاں پہ آپ کو وہ نظام لے کے آنا چاہیے جو قائد اعظم نے دیا تھا، جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور اس کو وہ آئیڈیالوجیکل پاکستان تھا. اس کی آئیڈیالوجی کو بس اسٹرائک کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ملک کے ساتھ غداری ہے جو ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس وقت. جب تک یہ نظام جو ہے وہ رول آف لا کا نظام نہیں ہوگا، رول آف اتھارٹی آئے گی، ڈسپوٹزم آئے گی، تو یہ پاکستان کے آئیڈیالوجیکل ایسنس کے اوپر جو ہے یہ اصل میں پہلے یہ کب آئے گا؟ پہلے آپ اپنے ایک دوسرے سے لڑنے کی جو پہلے فرصت لے لیں. فرصت، ہاں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ PTI پہلے اپنی لڑائیوں سے ذرا فرصت. میاں صاحب خود جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت چل رہی تھی، میاں صاحب نے ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ کرا کے ہی چھوڑا. میاں صاحب نے ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ کرا کے ہی چھوڑا، یوسف رضا گیلانی کو ہٹا کے ہی چھوڑا انہوں نے. علی بھائی بتائیں مجھے، یہ موقف ضرور دے دیجئے. میں نے تو ہائی لائٹ یہی کیا ہے، اس میں بہت ہی باتیں کی ہیں. فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں ملٹی الائنر بھی کہا گیا ان کو اسٹریٹجک ایک بہترین سوچ. لیکن مجھے خاص جو اس کی بات لگی ہے وہ یہی لگی ہے کہ یہ جو 5 یعنی بیجنگ، تہران، ریاض، واشنگٹن، پاکستان، یہاں بیلنس سے قائم کرنا، اس کے بارے میں آپ کے کتنا مشکل کام ہے جو کر رہے ہیں فیلڈ مارشل؟ انبلیویبل. دیکھیں کتنا مشکل کام ہے اور یہ کر رہے ہیں. اور یہ ٹرمپ نے پھر سے تعریف کی، پھر سے فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے ونس اگین. دیکھیں اب مطلب یہ تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے نا. پاکستان کو پہلی دفعہ سرخیوں میں ہم اچھی چیزوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. بیلنس آف پاور ہمارے پاس آ رہا ہے. انڈیا کو آپ نے جنگ ہرائی ہے، مگر ہمارے لوگ جو ہیں ہم سے سنسیئر نہیں ہیں. پارلیمنٹیرینز کیا لوگوں سے سنسیئر نہیں ہوئیں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز کچھ ایسی جو ٹول
چلیں باقی ماضی میں تو اگر ہم ٹول بنے بھی کسی کے تو اپنے اداروں کے بنے نا, یہ تو فورن اداروں کے ٹول بن کے اپنے ملک کو ہی نقصان دے. صحیح, یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں یہ کہانی پھر صحیح, اس پر ہم کنٹینیو کریں گے پھر کسی شو میں. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما احمد اویس تھے, پی ٹی آئی کا موقف دے رہے تھے. پیپلز پارٹی کے علی راشد بھائی نے ہمیں جوائن کیا, اور پرویز سندھیلا مسلم لیگ نون کے رہنما, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, اور آج ہم نے کچھ پولیٹکس کی بھی بات کی, اور فائنینشیل ٹائمز کی جو رپورٹ آئی ہے اس کی بھی ہم نے بات کی. شو کے بارے میں فیڈ بیک دیجیے گا. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.